बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, कौमी सलामती पॉलिसी के अहम नुकात जो है वो मंजर आम पर आ चुके हैं और आधे से ज़्यादा हिस्सा पब्लिक करने की बात भी की जा रही है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने और मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब ने कौमी सलामती की पॉलिसी के ऊपर बात की और साथ ही उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान की पहली कौमी सलामती की पॉलिसी है जो कि हमने तश्कील दी है। इसका क्रेडिट भी ले रहे हैं और साथ ही साथ डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब का खारजा पॉलिसी के हवाले से बयान के खारजा पॉलिसी के ऊपर, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के ऊपर अमरीका जो है वो असर रखता है, इसका एतराफ़ किया उन्होंने। तो कितना असर रखता है और पाकिस्तान और अमरीका के जो ताल्लुकात में सरदमेहरी चल रही है, इसका खात्मा कैसे मुमकिन होगा, आज के प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे। और अगर सियासी मंजरनामे पर बात की जाए तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान, वज़ीर दिफा परवेज़ खटक और वफाकी वज़रा के दरमियान कल पार्लिमानी इजलास में जो बहस व तकरार होती रही वो भी आपने देखी। और फिर इसके बाद जो तर्जुमान हैं और ख़ुद भी वज़ीर दिफा तरदीद भी करते हुए नज़र आए। क्या सूरत हाल बनती जा रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या है और आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। साथ ही मिनी बजट भी पास हो गया। अपोजिशन एक मरतबा फिर रेत की दीवार साबित हुई, लाख दावे किए लेकिन फिर पास हुआ और अपोजिशन अब तहरीक अदम एतमाद लाने की बातें कर रही है। क्या ला पाएगी, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान पहले ही एतमाद का वोट रखते हैं। तो आने वाले दिनों में क्या होता है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या पीडीएम में वापसी के इम्कानात जाहिर हो रहे हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले कौमी सलामती पर गुफ्तगू करने के लिए जनाब फैज़ रहमान साहब वाशिंगटन से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। फैज़ साहब, कौमी सलामती पॉलिसी के अहम नुकात जो हैं वो सामने आ चुके हैं और हमारी जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब कहते हैं कि ये पाकिस्तान की पहली कौमी सलामती पॉलिसी है। ये बयान किस हद तक दुरुस्त है, कितना वजन रखता है और कौमी सलामती पॉलिसी को कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया एहसन फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम। पहली बात तो ये है कि मैं नहीं समझता कि पिछले जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, हम लोगों को ये मुल्क नसीब हुआ है, हमने बग़ैर किसी कौमी सलामती की पॉलिसी के इतना वक्त गुजार लिया, इतने अहम वाक़यात हुए, इतने ये हो सकता है कि शायद ऐसी कोई अभी ज़ाहिर है कि पूरी पॉलिसी हम लोगों के सामने है भी नहीं और ग़ालिबन आ भी नहीं सकती और आना भी नहीं चाहिए। कौमी सलामती के मामलात इस तरह से ओपन में डिस्कस नहीं होते। कुछ चीदा नुकात जैसा कि बयान किए गए हैं, तो ये क्रेडिट ज़रूर जाता है कि इसको बड़े तुज़ुक व एहतशाम के साथ सामने लाया गया है इस पूरे मामले को, और शायद कौम को और दुनिया को ये पैगाम देने के लिए कि पाकिस्तान में अगर कुछ चीज़ें हो रही हैं ख़ुसूसन सलामती के हवाले से, ऐसे मामलात में तमाम जो एक रेलेवेंट इदारे हैं और लोग हैं उसमें शामिल हैं और एक कोहेरेंट अंदाज से एक चीज़ आगे बढ़कर लाई गई है और अब उसको पर बाकायदा पाबंदी के साथ यानी अमल भी किया जाएगा। अच्छा, लेकिन एक बात आपको अहम बताता चलूँ, कौमी सलामती की पॉलिसी या कोई भी पॉलिसी फॉर दैट मैटर कोई कार्व्ड इन स्टोन यानी कोई पत्थर पे लगी हुई लकीर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप ये किसी भी कौम में किसी भी इदारे में ये सहायत होना चाहिए कि जब कोई ऐसा कोई बड़ा कोई वाक़या हो जाए तो उस वक्त फिर आप क्या करेंगे, इतनी लचक होना चाहिए। तो हम जब ये कहते हैं कि बाकायदा इतनी एक तवील एक डॉक्यूमेंट एक तैयार किया गया है और उसमें हर चीज़ ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन खुदा न खास्ता अगर कल कोई और बड़ा वाक़या हो जाता है कोई दुनिया में या पाकिस्तान के हवाले से, तो फिर वो आपकी पॉलिसी जो है वो क्या होगी उस मामले पे, किस तरह से। जैसे कि हमने देखा कि 9/11 के वक्त, उससे पहले पाकिस्तान की पॉलिसी कुछ और थी मुख्तलिफ हवाले से, और उसके बाद पोस्ट 9/11 सर, इसके जो पाकिस्तान। नकात सामने आए हैं उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि नई आने वाली हुकूमत वक्त के साथ इसमें रद्दोबदल कर सकती है, नज़रसानी के इम्कानात मौजूद हैं। जी, तो यही एक उसमें मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर वो रद्दोबदल की गुंजाइश है और कितनी गुंजाइश है और क्या वाकई कौमी सलामती की पॉलिसी को इस अंदाज से पेश करना चाहिए। मैंने कम से कम अमेरिका वाशिंगटन में ज़ाहिर है एक देखिए सुपर पावर एक है। आप यहाँ पर ये नहीं देखते कि सलामती के मामलात को जो है इस तरह से
باقاعدہ ایک ڈاکومنٹ ایک ریلیز کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک تو یہ اٹس این آن گوئنگ پروسیس، لیکن اگین دیکھیے میں ان سے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اسٹیل ہز تھنڈر سو ٹو اسپیک، کہ بہرحال موحد یوسف صاحب ایک بڑے لائق آدمی ہیں، واشنگٹن میں ایک طویل قیام کر کے گئے، ہمارے دوستوں میں سے ہیں، اور جو کچھ بھی وہ ایک ایز اے سیولین اس اہم معاملے پر جو تبدیلی لانے کی کوشش کر رہے ہیں، میں اس کی تعریف کرتا ہوں، ان کی ایفرٹس قابل ستائش ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان کو جو ہے اس طرح سے جو کچھ بھی انہوں نے تبدیلیاں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا وہ تمام سیاسی حلقوں میں پذیرائی حاصل کریں گی؟ اس وقت جو معاملات ہیں، اس وقت جو سر پولرائزیشن ہے سیاسی پاکستان حلقے میں، تو یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم سے کسی قسم کی رائے نہیں لی جا رہی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ تو آنے والے وقت میں ہی پتہ چلے گا۔ لیکن سر قومی سلامتی کے اوپر بات آپ نے کی، تھوڑی سی ذرا خارجہ پالیسی کے اوپر بھی بات کرتے ہیں کہ معید یوسف صاحب کا ہی بیان ہے، اسی کو لے کر بات کرنا چاہوں گا آپ سے، کہ انہوں نے فرمایا کہ جو ہماری خارجہ پالیسی ہے وہ بھی امریکہ کے اثر سے بالکل خالی نہیں ہے، اس کے اوپر امریکہ کا اثر ہے، یہ اعتراف کیا انہوں نے۔ تو اس بیان کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ یہ بھی بہت تہلکہ خیز بیان ہے ان کا۔ جی ہاں جی ہاں، اچھا دیکھیے ایسا جو آپ نے پہلے بات کی نا، میں پہلے اس بات کا جواب دے دوں کہ جو قومی سلامتی پالیسی میں جو دوسرے سیاسی حلقے ہیں، ان کو شکایت یہ ہے کہ ان کو اس پورے پروسیس میں حصہ انوالو نہیں لینے کیا کی گیا۔ دعوت نہیں دی گئی۔ تو دیکھیے یہ بات بالکل بجا ان کا شکوہ ہے، یہ قومی سلامتی پالیسی ہے، یہ حکومتی سلامتی پالیسی نہیں ہے۔ جب اگر آپ صرف حکومت کی حد تک ہی صلاح مشورہ کریں گے اس معاملے پر، وہی لوگ جو صاحب اقتدار ہیں وہی بات کریں گے، تو پھر اس کو آپ ایک انکلوزیو پالیسی نہیں کہہ سکتے، اور ظاہر ہے کہ اس بات کا بہت زیادہ قوی امکان ہے کہ آنے والی حکومت اگر اگلے سال کوئی نئی حکومت آتی ہے اور جس کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا، تو کیا یہ پالیسی اسی طرح سے انٹیکٹ رہے گی یا نہیں رہے گی؟ تو یہ ایک بہت بہت اہم پوائنٹ ہے کہ جب تک آپ سب لوگوں کو ٹیبل پہ بٹھا کر ایک چیز ڈسکشن کے ساتھ آگے نہیں بڑھیں گے تو چیزوں میں پائیداری نہیں آ سکتی کسی بھی پالیسی میں، اور یہ ظاہر ہے اس کا بھی شاید غالباً وہی انجام ہو سکتا ہے۔ اچھا اب آپ کے دوسرے سوال کی طرف خارجہ آئیے، دیکھیے پالیسی۔ یہ کوئی جی اب آئیے آپ کے جو دوسرے سوال کی طرف، دیکھیے ایسا بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ امریکہ نہ صرف ایک سپر پاور ہے بلکہ ایک واحد سپر پاور ہے، اور واحد بھی ایسی ہے کہ تاریخ میں کبھی اتنی بڑی ایک قوم، اتنی طاقتور ملک نہیں رہا ہے، اور اس کی جو ریچ ہے وہ دنیا کے ہر خطے میں، ہر کونے میں موجود ہے۔ تو یہ کہنا ہے کہ کسی بھی ملک کی خارجہ پالیسی میں امریکہ کا ذکر نہ ہونا، یا امریکہ کے ساتھ تعلقات کا ذکر نہیں ہونا، یا امریکہ پر کسی طرح سے انحصار نہ کرنا، بات انہوں نے صحیح کہی ہے۔ چاہے اچھا اس کا تعلق جو انہوں نے جو دوسری باتیں اس میں کی ہیں کہ چونکہ ہم معاشی طور پر بہت کمزور ہیں، ہم جب قرضے لینے جاتے ہیں تو پھر ہمارا انحصار اور بڑھ جاتا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن امریکہ سے فورن پالیسی میں آزاد ہونا نہ ہی کوئی گول ہے، اور نہ ہی یہ کوئی ایسا گول یا مقصد ہونا چاہیے جسٹ بیکاز کہ ہم امریکہ کی کچھ چیزوں کو پسند نہیں کرتے یا امریکہ کو ایسے ہول پسند نہیں کرتے، ہم اس سے اپنی فورن پالیسی کو سے آزاد رکھنا چاہتے ہیں۔ ایسا دیکھیے کوئی بھی ملک نہیں کرتا، نہ کر سکتا ہے، اور اس کا تعلق آپ کی معاشی صورتحال سے ہرگز نہیں ہے۔ جو دنیا کے بہت بڑے بڑے جو دوسرے معاشی طاقتور ملک ہیں، جس میں آپ یہ دیکھیے جاپان، کوریا، جرمنی، ایون یو کے اور دیگر جو پاورز ہیں، وہ بھی امریکہ کے ساتھ ان کا تعلق اور ان کی فورن پالیسی کا انحصار امریکہ کے بہت سے ایکشنز پر ہوتا ہے اور رہے گا، کیونکہ امریکہ بہرحال ایک بہت امپورٹنٹ پلیئر ہے۔ تو یہ کہنا ہے کہ ہمارا یہ کوئی، تو انہوں نے بات صحیح کہی کہ ہمارا انحصار ہے اور رہے گا، اور دنیا کے تمام ممالک جو ہیں کبھی بھی امریکہ سے کہ صرف آزاد نہیں ہو سکتے، صحیح، لیکن لیکن سر، دیکھنا لیکن فیض صاحب میرا اس کے ساتھ ہی سوال جڑا ہوا ہے، وہ سوال یہ ہے تو پھر اتنا الجھاؤ کیوں ہے؟ پھر ایبسلوٹلی ناٹ کے جو بیانات ہیں وہ کیوں ہیں؟ پھر اس کے ساتھ یہ بھی کیوں کہا جاتا ہے کہ بس بہت ہو چکا، اب مزید نہیں ہوگا، جو پچھلی حکومتیں تھیں وہ تابع رہیں، انہوں نے جو کہا گیا وہ مانتے چلے گئے، اب ہم یہ نہیں کریں گے، اب ہم وہ نہیں کریں گے۔ پھر دوسری طرف سے بیلنس پالیسی کی بات کی جاتی ہے، لیکن پھر اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے، تو اتنا بیانات میں الجھاؤ کیوں ہے؟ ایگزیکٹلی یہی آپ دیکھیے، یہی بات آپ نے بہت کیا، میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ صحیح ہے، آپ
آپ یہ بات مانتے ہیں اور اس میں ماننے میں کوئی آر نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے کہ امریکہ کے ساتھ اگر آپ کی فورن پالیسی اگر آپ جب بناتے ہیں تو امریکہ اس میں ایک میجر ایک کہنا چاہیے محور ہوگا آپ کی پالیسی کا، بالکل ہوگا. لیکن کیا آپ اتنے بچھ جائیں ہر چیز میں کہ بالکل ہی آپ کی کوئی حیثیت نہ ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اس کا آپ نے وہ دیکھا تھا جنرل مشرف کے زمانے میں کہ جب جنرل پاول کے بیہیف پر جب آرمیٹیج کی کال گئی تھی پاکستان کو، تو انہوں نے صرف ایک میرے خیال وہ ان کی خواہش تھی یا ان کی توقع تھی کہ پاکستان جو ہم ایک وش لسٹ اپنی دے رہے ہیں، پاکستان ان میں سے کچھ نکات کو تسلیم کرے گا، لیکن ہم لوگ بالکل بچ گئے. تو یہ جو بچ جانے والی بات ہے یہ غلط ہے. پاکستان ایک بہرحال ایک بہت بڑا ملک ہے، 23 کروڑ عوام لوگ وہاں رہتے ہیں اور دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، ایٹامک پاور ہے. آپ امریکہ کے ساتھ کسی کو یہ شوق نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی فورن پالیسی امریکہ کے ساتھ مکمل طور پر آزاد ہو. یہ کوئی اچھا گول نہیں ہے کسی بھی فورن پالیسی کا. لیکن کیا اس میں توازن ہونا چاہیے؟ کیا آپ کو اپنی ایک قومی شناخت سامنے رکھتے ہوئے، قومی مفادات سامنے رکھتے ہوئے کرنا چاہیے؟ یقیناً کرنا چاہیے، اور دوسری اقوام کی بھی یہ توقع ہوتی ہے. امریکہ، میں اپنی میری دانش میں امریکہ آپ سے ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ آپ ٹوٹل سرنڈر کر دیں ہر معاملے پر. لیکن امریکہ یہ بھی نہیں چاہتا اور ہم بھی یہ نہیں چاہتے کہ آپ اس امپورٹنٹ ملک کو، ایک اہم ملک کو جو کہ اس وقت آپ کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے، اس کو آپ اگنور کرتے ہوئے اپنی کسی بھی فورن پالیسی کے نکات کو آگے بڑھائیں. یہ ہمارے لیے ایک میں نہیں سمجھتا کہ کوئی عقل مندانہ فیصلہ ہوگا، دانش مندانہ فیصلہ ہوگا. لیکن فیض صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ ایک طرف آپ نے بیانات کو دیکھا جو انتہائی شدید بیانات تھے، جس کی وجہ سے ابھی حالیہ دنوں میں ہی امریکہ اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں اس میں سرد مہری بھی ہمیں نظر آئی. تو اس کو ختم کس طرح سے کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ بیلنس کی بات کرتے ہیں معید یوسف صاحب بھی، لیکن وہ بیلنس نظر نہیں آ رہا. اس طرح تو پھر بائیڈن کا جو سمٹ تھا اس میں بھی چلے جانا چاہیے تھا. دیکھیے اس وقت بائیڈن کی جو سمٹ تھی وہ تو میرا خیال ہے اس میں فیصلہ اس لیے بھی صحیح رہا ایسن کہ پاکستان کو کوئی ایسا نمایاں رول نہیں دیا جا رہا تھا. وہ ایک بالکل ایک جسے کہتے ہیں نا ہم لوگ پخ کے طور پر ساتھ رکھ کے، صرف ایک اس لیے کہ دوسرے ممالک کو بھی بلایا گیا تھا جمہوری. بہرحال ایک پاکستان جیسی بھی جمہوریت ہے تو وہ تو ایک فیصلہ درست تھا. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ جب دیکھیے اس وقت حکومت کا جو ایک پوسچر ہے، خصوصاً ہمارے وزیر اعظم کا، جب وہ امریکہ اور ویسٹ کے حوالے سے، حالانکہ خود بہت ہی ایک ویسٹرنائز شخصیت رہے ہیں اور خود ان کے اپنے دعووں کے مطابق ان کا اپنا کہنا ہے کہ ان کا مغرب میں بہت زیادہ وقت گزرا ہے. ان کی جو ایک اوورال جو پرسنالٹی اس وقت آتی ہے وہ سامنے، وہ ایک انٹائی ویسٹ کے اور انٹائی امریکہ کے سامنے آتی ہے. اور پھر اس کے بعد ان کی جو بیانات ہے طالبان کے حوالے سے اور دوسرے جو انتہا پسند حلقے ہیں خود پاکستان میں اور ریجن میں، اس کے حوالے سے، تو ایک آپ کا ایک امیج بنا ہے پاکستان کا. اور اس میں ظاہر ہے کچھ ہمارے اپنی پالیسیز اور اپنے ایکشنز بھی شامل ہیں. میں غلط اور صحیح کی بات نہیں کر رہا، لیکن یہ کہ وہ پوسچر جو آپ نے لیا ہے اوور دی ایئرز، تو اس سے ایک ظاہر ہے کہ آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ امریکہ یا کوئی بھی دوسرا ملک آپ کو یہ سمجھے گا کہ شاید آپ اس سے اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. دیکھیے اصل چیز یہ ہے کہ پاکستان کو، and for that matter any ملک کو، حقیقت پسندانہ گراؤنڈ ریالٹیز پر بیس کر کے بات کرنا چاہیے. اور معید یوسف صاحب نے اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ چونکہ ہم ایک اکنامکلی ایک کمزور ملک ہیں، انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، جس کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے. ہم اس اگر پالیسیز، قومی سلامتی پالیسی میں ظاہر ہے کہ معاشی جو استحکام کا ذکر ہے اور ہونا بھی چاہیے، اور آئی ہوپ کہ اس پہ زیادہ زور دیا جائے. کیونکہ اور ہمارے وزیر اعظم نے ایک بڑا اہم جملہ بھی کہا اس پورے معاملے پر کہ سوویت یونین بہت بڑی تگڑی فوج کے باوجود، اچھی فوج کے باوجود ڈس انٹیگریٹ ہوا کیونکہ وہ معاشی طور پر کمزور ہو چکا تھا، کیونکہ اس کے اکنامک ریسورسز، جو معاشی وسائل ختم ہوتے جا رہے تھے، وہ کنٹرول نہیں کر سکا پورے اتنے بڑے اتنے بڑے نظام پر، اتنی بڑی ایک فیڈریشن پر، یونین پر. تو معاشی استحکام بہت ضروری ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ ٹھیک ہے
چائنا ہمارا ملک ہے، ہمارا سوری ہمارا پڑوسی نیبر ملک ہے۔ پڑوسی ملک ہے، اور بہت اہم پڑوسی ملک ہے، ہماری ایک بڑی لمبی تاریخ اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ لیکن یہ کیا چائنا کا بھی کیا یہ مطالبہ ہے کہ وہ ہم جب امریکہ سے بات کریں تو چائنا کو چھوڑ دیں، اور اگر چائنا سے ہم بات کر رہے ہیں تو امریکہ کو چھوڑ دیں؟ نہیں، نہ امریکہ یہ چاہتا ہے نہ چائنا یہ چاہتا ہے، کیونکہ خود چائنا اور امریکہ بھی ایسا نہیں کرتے۔ آپ یہ دیکھیے کہ کچھ چائنا ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان چونکہ معاشی کمزور ہے، لہذا پاکستان کی فورن پالیسی امریکہ سے آزاد نہیں ہو سکتی۔ آپ کے خیال میں چائنا جو کہ دنیا کی دوسری بڑی اکانومی ہے، کیا اس کی فورن پالیسی امریکہ سے آزاد ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ آپس میں ہم لوگ جو تعلقات اتنے انٹرٹوائنڈ ہیں، صرف فوجی تعلقات نہیں ہوتے، اس میں جو معاشی تعلقات ہیں، امپورٹس ایکسپورٹس، سیاحت اور دیگر ہزاروں معاملات ایسے ہیں جس کی بنیاد پر قومیں اب ایک دوسرے سے آزادانہ پالیسی نہیں بنا سکتی، اسپیشلی وہ اقوام جو کہ امپورٹنٹ اہم اقوام ہے دنیا کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان یقیناً ایک اہم قوم ہے دنیا کی۔ بہت بہت شکریہ فیض رحمان صاحب، بیلنس پالیسی کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ناظرین بریک پر جا رہے ہیں، واپس آئیں گے تو سیاسی صورتحال پہ بات کریں گے۔ جناب نذیر لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور کل جو پارلیمانی اجلاس میں ہوا اور تحریک عدم اعتماد لانے کی باتیں ہو رہی ہیں، اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک جی، نذیر لغاری صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں سیاسی صورتحال پہ گفتگو کرنے کے لیے۔ نذیر لغاری صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سر، کل پارلیمانی اجلاس آپ نے دیکھا، وزیر اعظم، وزیر دفاع اور وفاقی وزراء کے درمیان لفظی تکرار بھی رہی، اور پرویز خٹک یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ آپ کو وزیر اعظم ہم نے بنایا ہے اور آئندہ ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے۔ وزیر اعظم صاحب نے کہا مجھے بلیک میل نہ کریں، میں بلیک میل کو نہیں ہو سکتا، مجھے کوئی نہیں بلیک میل کر سکتا، اور پھر اس کے بعد تردید بھی کی جاتی رہی، اور آج جو ہے جو ترجمان ہے وہ بھی تردید کرتے ہوئے نظر آئے کہ جی غلط مطلب لیا گیا اور غلط رپورٹ کیا گیا۔ آخر چل کیا رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ ہلکی پھلکی موسیقی تھی جو کسی بڑے واقعے سے پہلے ہوتی ہے۔ اصل میں انہوں نے جو منی بجٹ ہے اس کو پاس تھا، اس کے پاس کرانے میں اپنا حصہ لینا تھا۔ پہلے انہوں نے پارلیمنٹ کے باہر مظاہرہ کر کے لوگوں کو یہ باور کرایا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے درد میں شریک ہیں، اور آپ پر جو پہاڑ گرایا جا رہا ہے ہم اس پر احتجاج کر رہے ہیں۔ دراصل وہ حکومت کا ساتھ دے رہے تھے، اور ادھر حکومت جو ہے وہ بجٹ پاس کرنا طے کر چکی تھی۔ ہلکی پھلکی موسیقی دے کر یہ تاثر دیا گیا کہ حکومت کے اندر بھی اس بارے میں، لیکن الٹیمیٹلی سب کا نقطہ نظر یہی تھا کہ منی بجٹ کو پاس کر لیا جائے، اور وہ پاس ہو گیا، اور جو پہاڑ گرایا جانا تھا لوگوں کے اوپر وہ گرا دیا گیا ہے۔ صحیح، نذیر لغاری صاحب آپ نے کہا کہ یہ ہلکی پھلکی موسیقی تھی، لیکن وزیر اعظم بھی بار بار یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں جی کہ آئندہ آنے والے 3 مہینے بڑے اہم ہیں، تو کیا مستقبل دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا؟ کیونکہ اسی طرح کے یا موسیقی چلتی رہے گی، یا الزامات چلتے رہیں گے، یا پھر کوئی واقعی اندرون خانہ کوئی رنجشیں ہیں؟ اگر کنگز پارٹی کو رکھنا ہوگا پاکستان کی مقتدر طاقتوں نے، طاقت کے مراکز نے، تو پھر اس طرح سے چلتا رہے گا۔ اور اگر ان کا دل بھر نہیں گیا ہے، اور اگر اس تباہ کن بربادی کے بعد جو اس ملک پر چھا گئی ہے ان کے 3.5 سال کے اندر، اگر ملک کی طاقت کے مراکز بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اسی طرح سے ملک چل سکتا ہے، تو پھر یہ ان کا فیصلہ ہوگا۔ لیکن عوام کی حد تک، لوگوں کی حد تک، عام انسان کی حد تک، عام آدمی کی حد تک ملک بہت برے حالات سے گزر رہا ہے، اور ملک کے عوام جو ہیں وہ اپنی زندگی کے تلخ ترین زمانے سے گزر رہے ہیں، تلخ ترین دور سے گزر رہے ہیں، جہاں بھوک کا، افلاس کا، ناداری اور ہر طرح کا احساس پوری شدت سے چل رہا ہے، اور حکومت یہ شو کر رہی ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، سب ٹھیک ہے، گھبرانا نہیں، اور اپوزیشن کہہ رہی ہے دیکھیں ہم مخالفت تو کر رہے ہیں لیکن مخالفت کر نہیں رہے ہیں، دراصل وہ سہولت کار بنے ہوئے ہیں۔ لیکن سر، یہ اس سہولت کاری کا جو نقصان ہے وہ کس کو نظر آتا ہے آپ کو؟ عوام ہی بھگتے رہے گی ساری زندگی، اور پھر اس طرح کی سہولت کاری سے آگے جو مستقبل قریب میں بلدیاتی الیکشن ہیں اور پھر اس کے بعد جنرل الیکشن ہونے ہیں، تو کیا یہ اس کے لیے راہیں ہموار کی جا رہی ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ 1 سال بھر پہلے چودھری شجاعت حسین نے کہا تھا کہ ایک ایسا برا وقت آنے والا ہے جب کوئی بھی شخص وزیر اعظم بننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا وقت جب ملک دیوالیہ پن کے قریب ہے اور سابق
چیئرمین FBI تو کہہ چکے ہیں کہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے، اور اگر ملک ان حالات تک پہنچ چکا ہے اور IMF کی فرمائشیں پورے کرتے کرتے اپنی جو مالیاتی خود مختاری ہے ہم اس سے ہاتھ دھوتے جا رہے ہیں، تو ان حالات میں اس ملک کی باغ ڈور سنبھالنا کس انسان کے بس میں ہوگا؟ اور کون انسان یہ چاہے گا کہ ایسے برے حالات میں وہ کیسے بھی، مطلب یہ ہے کہ اگر وہ سنبھالنے کی کوشش بھی کرے، اگر تمام ادارے اس کا مل کر ساتھ بھی دیں، تو اس بات کا کیا یقین ہے کہ باہر کی کوئی ڈکٹیشن یا باہر کا کوئی فرمان جو ہے ان کو پھر دو زانو چت نہیں کر دے گا، اور یہ پھر دو زانو ہو کر بیٹھ جائیں گے اور چاروں خانے چت ہو کر کہیں گے جو فرمان ہے عالم بالا سے، اوپر کی دنیا سے جو 7 سمندر پار ہے، اگر وہاں سے فرمان آیا تو ہم کیا کریں؟ وہ اسی فرمان کے پورے کرنے میں بیٹھے ہوں گے۔ صحیح، نذیر لغاری صاحب یہاں پر بریک لے رہے ہیں، واپس آتے ہیں تو ذرا اپوزیشن کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ آپ نے اپوزیشن کے سہولت کاری کے حوالے سے بات کی ہے تو اسی پر مزید گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک جی۔ اپوزیشن کیا کر رہی ہے؟ نذیر لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کل کی ساری صورتحال بھی آپ نے دیکھی، اور نذیر صاحب نے کہا کہ جس طرح سہولت کاری کی گئی ہے، اپوزیشن کا سہولت کاری کا یہ کردار رہا ہے۔ نذیر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اپوزیشن اب تحریک عدم اعتماد لانے کی باتیں کر رہی ہے، کل مولانا اور شہباز شریف صاحب کی باتیں بھی آپ نے سنی، تو کیا تحریک عدم اعتماد لا پائیں گے یا یہ بھی سہولت کاری کا حصہ سمجھتے ہیں؟ یہ باتیں ایسی باتیں ہیں کوئی غیروں نے پھیلائی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ نہیں کرنے جا رہے ہیں۔ یہ عدم اعتماد کرنا ہوتا تو اس کا بہترین ٹائم تھا 2020 مارچ کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی تھی۔ یہ عدم اعتماد پاس کرتے تھے، حکومت کو گرا سکتے تھے، حکومت کو گھر بھیج سکتے تھے، لیکن انہوں نے عمدن عملاً ایسا نہیں کیا، جان بوجھ کر نہیں کیا، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ حکومت خود کلیپس کر جائے۔ کلیپس کرنے کے بعد بھی یہ سنبھالنے کو تیار ہیں یا نہیں ہیں، یہ اپنی شرائط پر سنبھالنے کو تیار ہوں گے، اور وہ شاید جو شرائط ہیں وہ طاقت کے مراکز کو پسند نہیں ہوں گے۔ اس لیے یہ بڑا عجیب صورتحال چل رہی ہے کہ جو سیاسی لوگ ہیں، جو ملک کے قانون سے بالا ہو کر جو چلنا چاہتے ہیں، وہ آئین سے بالا ہو کر امیر المومنین بننا چاہتے ہیں، ان کی اور جو طاقت کے مراکز ہیں ان کی آپس میں ایک مٹ بھیڑ چلی جا رہی ہے، اور وہ اپنے اپنے موقف سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ حکومت کوئی چیز نہیں ہے، حکومت کو ہٹانا تو ایک عام سی بات ہے، کوئی اس پر تھوڑی سی محنت کر کے یہ حکومت کو ہٹا سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آگے کے معاملات جو ہیں وہ کس طرح چلیں گے۔ اصل میں ان کو عوام کی طاقت پر بھروسہ نہیں ہے، عوام کی دانش پر بھروسہ نہیں ہے، یہ عوام سے رجوع نہیں کرتے ہیں، اور عوام کے ساتھ جاتے ہیں تو کلین ہینڈ کے ساتھ نہیں جاتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر جو ہے وہ ڈسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور یہ نیک نیتی کے ساتھ نہیں جاتے۔ جب عوام کے پاس جاتے ہیں تو ان کے من میں اور کھوٹ ہوتا ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ عوام کا ووٹ چوری کر لیا جائے، اور عوام کا ووٹ چوری کرنے کے بعد جس کا من چاہے اس کو دے دیا جائے۔ تو اس طرح کی صورتحال میں خود عوام بھی ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم کی تصویر بنے ہوئے ہیں، اور عوام یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی نہیں سوچ رہا ہے، سب اپنی اپنی باری کا سوچ رہے ہیں۔ لیکن نذیر لغاری صاحب یہ بھی فرمائیے گا، صاحب اپنی باری کا تو سوچتے ہی ہیں، یہ فرمائیے گا کہ یہ بھی سیاسی مبصرین کہہ رہے ہیں اور ذرائع کہہ رہے ہیں کہ جی لندن سے گرین سگنلز جاری کیے گئے ہیں، اور شہباز شریف صاحب کو کہا گیا ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اپنے ساتھ ملانا ہے تو ملاؤ، اتحادیوں کو بھی ملانا ہے تو ملاؤ، کچھ کرو اور حکومت کو گراؤ اور ان ہاؤس تبدیلی لے کے آؤ۔ حالانکہ جب پاکستان پیپلز پارٹی ان ہاؤس تبدیلی کی بات کرتی تھی تو تب اس طرف دھیان نہیں دیا گیا، بلکہ پی ڈی ایم کی راہیں جدا ہو گئیں، اور آپ کہتے ہیں جی کہ اب ہم ساتھ لے کر چلیں گے، تو اس کا حکومت کیا فائدہ نہیں اٹھائے گی؟ اور کتنی صداقت ہے گرین سگنلز کی؟ جی بالکل، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن جب چاہے نیک نیتی کے ساتھ تحریک عدم اعتماد لا سکتی ہے، اور لیکن اگر اپوزیشن کی نیت میں ہم نے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیا چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی اصل میں اس وقت بہت سی چیزوں کو خطرہ لاحق ہے، پاکستان کی مالیاتی خود مختاری کو خطرہ لاحق ہے، اور انڈیا جس طاقت سے ابھر رہا ہے اور جس طرح سے وہ آپ سے راہداریاں مانگ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو جغرافیائی سورنیٹی ہے اس پر کویسچن کھڑا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ سے مشورہ
انڈیا کو سینٹرل ایشیا تک راہداری دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جغرافیائی خود مختاری کے بارے میں آپ خود فیصلے نہیں کر رہے ہیں بلکہ کہیں اور سے فیصلے ہو رہے ہیں. آپ کو اس کو بھی برقرار رکھنا ہے. اب کیا انڈیا کے تجارتی مال کی گزرگاہیں کھولنے کے لیے ہموار کیے جا رہے ہیں کہ یہ حکومت جائے اور دوسری حکومت آئے، یا اسی حکومت سے یہ کام ہو سکتا ہے تو اسی حکومت سے کیا جائے؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ صورتحال گمبھیر ہے اور پاکستان کے مالی معاملات بہت گمبھیر ہیں اور پاکستان کو پیروں پر کھڑا کرنے کی تمام کوششیں ترک کر دی گئی ہیں. پاکستان کا اتنا بڑا پوٹینشل ہے، گلگت بلتستان سے لے کر جیونی اور تفتان تک اتنا بڑا پوٹینشل ہے کہ شاید دنیا کے پاس اتنا بڑا پوٹینشل ہو، لیکن ہماری تمام کی تمام فورسز جو ملک کو چلانے میں اپنا اپنا کردار ادا کرتی ہیں وہ میرے خیال میں فیل ہو گئی ہیں اور ان کا ایک دوسرے پر بھی بھروسہ نہیں ہے، خود اپنے آپ پر بھروسہ نہیں ہے. تو بہت سی چیزیں اب بہت گڑبڑ ہیں اور ہم ایک دعا گو ہیں اور ایک نیک نیت سے یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو اس کے اپنے پوٹینشل کے ساتھ دنیا کے سامنے کھڑا کیا جائے. ہماری ٹوٹل لیڈرشپ کا فیلور ہے اور وہ بہتر کرنے کی پوزیشن میں نہیں آنا چاہتی ہے. اگر یہ چاہتے ہیں کہ اس حکومت کو، یہ پہلی ضرورت ہے اس ملک کی پہلی ضرورت یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ اقتدار سے جائے باہر، ایوان اقتدار سے جائے. اور پھر یہ کہ جو سیاسی قوتیں ہیں ان کو پورے طور پر پوری آزادی کے ساتھ کام کرنے کے مواقع دیے جائیں اور ان کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ دنیا کے ساتھ ڈائیلاگ کریں. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ دنیا آئے اور آپ کے ساتھ ایک کونے میں بیٹھ کر آپ کے ساتھ دعا سلام کرے اور ڈومین سے باہر جا کر بات کرے. یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. پاکستان میں جو اقتدار کے مراکز ہیں وہ ویسے ہی ہونے چاہیے جیسے آئین میں لکھے ہوئے ہیں. اگر آئین سے وابرہ کوئی اقدام ہوتا ہے تو پھر آپ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائیں گے. بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ تسلیم کیا جائے، عوام کو آزادانہ رائے کا حق دیا جائے. اگر یہ حکومت فیل ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، آپ فریش الیکشن کروا لیں، لیکن یہ حکومت کا فیل ہونا دیوار پر لکھا ہوا ہے جو سب پڑھ رہے ہیں مگر حکمران نہیں پڑھ رہے ہیں. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر یہ نیک نیت ہے اپوزیشن تو جائے اور پہلا کام یہ کرے کہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائے اور اس کو کامیاب کرایا جا سکتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ان کی نیک نیتی کیسے ظاہر ہوگی کہ یہ پاکستان کے لیے کر رہے ہیں، اپنی ذات کے لیے یا اپنے مفادات کے لیے نہیں کر رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر طاقت کے تمام مراکز مل کر بھی بیٹھ جائیں تب بھی ایک صورت بہتر ہو سکتی ہے، لیکن ابھی بھی اس طرح کے حالات جو ہے نہیں بن پا رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان میں پاکستان کے عوام کی طرف رجوع کیا جائے، عوام سے معلوم کیا جائے، عوام کو جاہل مطلق نہ سمجھا جائے. یہ نہ سمجھا جائے کہ عوام جو ہے فلاں لیڈر کے، فلاں ایم این اے اور فلاں ایم پی اے کے محتاج ہیں. عوام کو آزادانہ رائے کا حق دیا جائے، پھر آپ دیکھیں کہ کیسے عوام شاندار فیصلے کرتے ہیں. صحیح، عوام کی رائے کو مقدم سمجھنا بہت ضروری ہے. نذیر صاحب، آخری پوائنٹ لینا چاہوں گا، یہ فرمائیے گا کہ رابطے جو ہیں بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں نون لیگ میں اور پاکستان پیپلز پارٹی میں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی دوبارہ پی ڈی ایم میں شامل ہوگی یا نہیں، یا مولانا بھی ان کوششوں میں لگے ہوئے ہیں؟ دیکھیں، سردست اس بات کا امکان نہیں ہے، چونکہ پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگا کر پی ڈی ایم سے نکالا گیا اور پی ی ایم سے نکالنے کے لیے باقاعدہ ایک مہم جو ہوئی. کیا وہ شاہد خاقان عباسی جو اچھل کر کہہ رہے تھے کہ جناب شوکاز نوٹس کا جواب دیا جائے، مولانا عبدالغفور حیدری جو شوکاز نوٹس جاری کروا رہے تھے، کریں گے کہ ہم نے غلط کیا تھا؟ کیا وہ کہیں گے کہ ہم نے پیٹھ میں چھڑا گھونپا تھا؟ اور یہ کیا بات ہوئی کہ جب آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ بارگیننگ کے لیے جاتے ہیں تو اس کے سامنے آپ ایسے سوال کھڑے کر دیتے ہیں کہ جس میں پیپلز پارٹی کو وہ موقف سمجھ میں نہیں آتا ہے. آپ بے نظیر بھٹو کے قتل کرنے والوں کی بریت کے لیے جس شخص نے مرکزی کردار ادا کیا، آپ اس کو چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے آپ کو لیڈ کرے اپوزیشن میں، تو پیپلز پارٹی اس بات کو نہیں مان سکتی. پیپلز پارٹی منہ سے کہے نہ کہے لیکن حقیقت تو یہی ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ جس نے زرداری صاحب کی زبان کاٹی اور جس نے زرداری صاحب کے گلے کو باقاعدہ زخمی کیا تھا، اور ہم نے جا کر دیکھا تھا آغا خان ہاسپٹل کراچی میں کہ کس طرح ان کی زبان کاٹی گئی تھی. ہم نے دیکھا تھا کس طرح ان کے گلے کو جو ہے بہت برے طریقے سے زخمی کیا گیا تھا، وہ بھی ہم نے دیکھا تھا. اور آپ جن لوگوں کے ذمے وہ کہتے ہیں اور جن لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے خلاف
جو ہے وہ مقدمہ درج کیا ہے، ان لوگوں کو آپ اپنے مرکزی لیڈرشپ میں لے کر آتے ہیں اور یہ باور کراتے ہیں، اور جو لوگ ذوالفقار علی بھٹو کے قتل میں شامل تھے ان لوگوں کو آپ سینے سے لگائے پھریں اور یہ کہیں کہ جی پیپلز پارٹی کو ہماری شرائط پر آنا چاہیے، تو یہ بات بھی مناسب نہیں ہوگی، اور پیپلز پارٹی کو بھی دیکھنا ہوگا کہ اپوزیشن کہاں تک ایک دوسرے کے ساتھ جا سکتی ہے۔ اگر دل میں کھوٹ نہیں ہے تو اپوزیشن ایک ساتھ ہو سکتی ہے، اگر دل میں کھوٹ لے کر آگے بڑھیں گے تو پھر میرے خیال میں یہ اپوزیشن ایک ساتھ نہیں ہو سکتی ہے۔ صحیح سر دست کوئی امکان نظر نہیں آ رہا کہ پی ڈی ایم میں پاکستان پیپلز پارٹی واپس آپ کو نظر آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ بہت شکریہ نذیر لغاری صاحب آپ کے تجزیے کا۔ دیکھنا یہ ہے کہ سیاسی اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور کس طریقے سے الحاق ہوتے ہیں، وہ مستقبل قریب میں بہت جلد پتہ چل جائے گا۔ ناظرین کل پھر حاضر ہوں گے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔